बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सदियों बाद एक खौफनाक और पुरस्कार नावल, एपिसोड नंबर 8। इंस्पेक्टर कादरी अपने कमरे में आया। एक सिपाही को उसने नाश्ता बनाने के लिए कहा और खुद वर्दी उतारकर गुस्लखाने में चला गया। अभी वो नहाकर निकला ही था कि उसके कमरे में डीएसपी शेर सिंह घबराया हुआ दाखिल हुआ और आते ही कहने लगा, ओ पुत्र कादरी, अजदा अखबार पढ़ा है? नहीं सर, क्यों, कोई खास खबर है? मोहन दास समेत कई सिपाही मारे गए, उन सबको सपने मार दिया है। इंस्पेक्टर कादरी ने बालों में ब्रश मारते हुए कहा, ये खबर तो रात मुझे वायरलेस पर ही मिल गई थी, और कोई नई खबर हो तो बताएं। शेर सिंह ने हैरानगी से कहा, पुत्र, मुझे अपनी जान दी परिये ते तू माहौल समझ रहा है? सर, मजाक मैं नहीं कर रहा, आपने मेरी बात का मजाक समझा था। मैंने तो आप लोगों को पहले ही मना किया था कि इस दरख्त को मत जलाओ वरना सबके सब मारे जाओगे, मगर आपने मेरी बात की परवाह नहीं की। आपने मुझे पागल समझा हुआ है। पुत्र, अब गुस्से का टाइम नहीं, कुछ कर, मैं रात दा परेशान हाँ, मुझे लगता है वो मुझे भी मार देंगे। सर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये काम मेरे बस से बाहर है। अब उन नागों पर मेरे हिसार का भी असर नहीं होगा, क्योंकि आज जुमेरात है और मेरे लगाए गए हिसार का वक्त भी खत्म हो जाएगा। पुत्र, मैं ते जरूर मारिया जावांगा। सर, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा, मगर वादा नहीं करता कि मैं आपको बचा लूंगा। पुत्र, मुझे रब के बाद तेरा ही आसरा है। अब मैं अपने घर भी नहीं जावांगा, ऐथे तेरे कमरे में ही सोवांगा। सर, आप थाने के मालिक हैं, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, मगर मेरी किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मेरा हिसार खत्म होने के बाद वो मेरे इलाके में भी दाखिल हो सकते हैं। पुत्र, वो तेरे इलाके में आ जानते तेरे कमरे विस्ते नहीं आनगे ना? इतने में सिपाही नाश्ता लेकर आया और शेर सिंह भी इंस्पेक्टर कादरी के साथ नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ता करके इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, अच्छा सर, मैं चलता हूँ, कुछ काम है, कुछ शॉपिंग करनी है, आप आराम करें। ये कहकर इंस्पेक्टर कादरी चला गया और शेर सिंह ने एक सिपाही से चारपाई मंगवाकर बिछाई और सोने के लिए लेट गया। अपने घर उसने रात को ही टेलीफोन कर दिया था कि मैं 2-4 दिन मसरूफ हूँ, इसलिए घर नहीं आऊंगा। मसरूफियत उसे कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ इंसानी चेहरे वाले नागों से खौफजदा था, इसलिए वो इंस्पेक्टर कादरी के थाने की हदूद से बाहर नहीं जाना चाहता था। इंस्पेक्टर कादरी जब शॉपिंग करके अपनी कोठी पहुंचा, उसी वक्त दोपहर के 12 बज चुके थे। उसने जीप अंदर खड़ी की, गेट बंद किया और शॉपिंग के शॉपर उठाकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। जरताज सामने ही उसके बेड पर लेटी थी और कादरी को देखकर उठ बैठी। शायद इंस्पेक्टर कादरी की गैर मौजूदगी में उसने बेड वापस उसके कमरे में रखवा दिया था। उस वक्त वो इंस्पेक्टर कादरी की पैंट शर्ट में मलबूस थी। उसके सुनहरी बाल उसके शानों पर बिखरे पड़े थे और उसका हुस्न बिजलियां गिरा रहा था, और वो थी भी बला की हसीन। इंस्पेक्टर कादरी ने शॉपिंग के शॉपर पर बेड पर रखते हुए कहा, ये लो मलका आलिया, आपके कपड़े और मेकअप का सामान हाजिर है। जरताश ने हैरानगी से कहा, ये मेकअप का सामान क्या है? खोलकर तो देखो, पता चलेगा। जरताश ने शॉपर खोलकर देखे तो उसमें कई कपड़ों के जोड़े, चूड़ियां, जूतियां, लिपस्टिक और मेकअप का दूसरा सामान था, जिसका तरीका इस्तेमाल भी इंस्पेक्टर कादरी को ही बताना पड़ा। फिर जब जरताश ने दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदले और वो मेकअप करके आई तो इंस्पेक्टर कादरी उसे देखता ही रह गया। वो सचमुच आकाश से उतरी हुई कोई अप्सरा ही दिखाई दे रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इंस्पेक्टर कादरी के करीब आकर खड़ी हो गई। आओ चलें, कादरी ने आहिस्ता से कहा। कहाँ? होटल में खाना खाएंगे और फिर बातें करेंगे। फिर वो उसे जीप में बिठाकर मरली रेस्टोरेंट ले आया और एक फैमिली केबिन में बिठाकर खाने का ऑर्डर दिया और फिर जरताश से पूछा, तुमने ये तो बताया नहीं कि सामरी ने तुम्हें कैद क्यों किया था? जरताज ने कुछ सोचा और फिर बोली, ये सदियों पहले की बात है, जब हमारा कबीला वादी दकम की उस पहाड़ी पर आबाद था जहां अब सामरी का किला है। हम परीजाद हैं। उस वक्त सामरी मिस्र में रहता था जहां फिरौन की हुकूमत थी। उस वक्त के एक नेक आदमी के खौफ से सामरी ने मिस्र की जमीन को खैरबाद कहा और वादी दक्कन में आ गया। सामरी ने वाक़ई दक्कन में आकर मेरे बाप भट्ट नागर को कहा कि वो ये जगह खाली कर दे ताकि मैं यहाँ अपना किला बनवा सकूं, मगर मेरे बाप सरदार भट्ट नागर ने कहा, मैं इतने बड़े कबीले को लेकर कहाँ जाऊं? इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें और जवान भी हैं।
ان سب کا یہاں سے جانا مشکل ہے، اور پھر ہم یہاں صدیوں سے آباد ہیں، ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میرے سردار باپ کی بات سن کر سامری غصے میں آیا اور اس نے میرے سردار باپ کو قتل کیا اور ہم سب کو ایک درخت میں قید کر دیا، اور پھر اس درخت کو ایک چھوٹے سے پودے میں بدل کر لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا۔ ایک بار اس نے مجھے اس درخت میں سے نکالا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے پھر مجھے درخت میں قید کر دیا اور کہا، اب تم اس وقت تک اس درخت میں قید رہو گی جب تک تمہیں میری قید سے کوئی آزاد کروا کے زمین میں پوگا اڑنے کے لیے نہ لگا دے۔ اتنے میں ویٹر آ کر میز پر کھانا لگانے لگا اور زرتاش چپ ہو گئی۔ ویٹر کھانا لگا کر چلا گیا تو انسپکٹر قادری نے کہا، کھانا کھا لو۔ پھر وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے زرتاش پھر سے بولنے لگی۔ پھر سامری نے کہا، جب کوئی شخص اس پودے کو زمین میں لگائے گا تو 24 گھنٹے میں یہ تناور درخت بن جائے گا، اور پھر تم اور تمہارا قبیلہ اس درخت میں سے پھولوں کی طرح برآمد ہوگے۔ پہلے اس میں سے تمہارے قبیلے کے 7 بزرگ اور تم آؤ گی، اس کے بعد اس میں سے بچے عورتیں آئیں گی، اور ان سب کو تمہارے بزرگ 70 انسانوں کا خون اور گوشت کھلائیں گے، تو وہ اس درخت سے مکمل نکل جائیں گے، ورنہ اسی درخت میں پھلوں کی طرح لٹکے رہ جائیں گے اور مر جائیں گے۔ جب تم سب اس میں سے نکل آؤ گے تو تمہاری پھر سے پری ذات بن جاؤ گی، اور جب تم اس میں سے نکلو گے تو تمہارا چہرہ انسانوں کی طرح ہوگا اور باقی در ناگ کی طرح ہوگا، اور تمہیں اسی حالت میں ان کو 70 انسانوں کا خون دینا ہوگا، ورنہ تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی، اور وہ آدمی کبھی پیدا نہیں ہوگا جو کہ تمہیں آزادی دلا سکے۔ میں تمہیں اپنے قلعے میں رکھوں گا، اور سامری کا قلعہ ناقابل تسخیر ہوگا۔ جو ایک بار اس میں آئے گا وہ کبھی واپس نہیں جائے گا۔ زرتار خاموش ہوئی تو انسپکٹر قادری بول پڑا، اس قلعے کو تسخیر کر کے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو قید لکھی تھی اس کا وقت پورا ہوتے ہی تمہیں رہائی مل گئی۔ یہ سامری کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی سامری سے نہیں ڈرتا، میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور تم دیکھو گی کہ سامری میرے ہوتے ہوئے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ سامری نے مجھے کہا تھا کہ آزادی کے بعد 3 دن کے اندر اندر تم میرے پاس رہو گے، اور پھر میں تم سے شادی کروں گا۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں اب بھی شادی کے لیے مجبور کر سکتا ہوں، مگر میں وقت کا انتظار کروں گا۔ تمہاری آزادی تک میں دنیا کی حسین ترین عورتوں سے لطف اٹھاؤں گا۔ تمہیں آزاد ہوئے آج دوسرا دن ہے، مگر اس نے ابھی تک تو کچھ نہیں کیا۔ میرے خیال میں تو اسے تمہاری آزادی کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اس نے اس وقت ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، تم کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہاری حفاظت کا پورا بندوبست کر دیا ہے، تم کسی قسم کی فکر مت کرو۔ باتوں کے درمیان انہوں نے کھانا ختم کیا اور بل ادا کر کے وہ زرتاش کے ساتھ اپنی کوٹھی میں واپس آیا، مگر جیسے ہی وہ دونوں کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئے، سامنے ہی اس کے بیڈ پر شلراگ لیٹا ہوا تھا اور اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوا اور پھر زرتاش پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا، واہ زرتاش، یہ تم ہو؟ آقا سامری ٹھیک ہی تمہارے حسن کا دیوانہ ہے، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا ہے۔ چلو آقا سامری نے تمہیں بلایا ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زرتاش نے اس کی بات سن کر انسپکٹر قادری کی طرف دیکھا اور انسپکٹر قادری نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے شلراگ سے کہا، زرتاش اب میرے پاس ہے اور یہ میرے پاس ہی رہے گی، میں اسے لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا۔ میرا نام شلراگ ہے اور شلراگ آقا سامری کے قہر کا نام ہے، شلراگ تمہاری موت بھی بن سکتا ہے۔ انسپکٹر قادری نے مسکراتے ہوئے کہا، یار میں تو بڑا کمزور دل آدمی ہوں، کیوں مجھے خوفزدہ کر رہے ہو؟ اگر تم زرتاش کو لینے آئے ہو لے جاؤ، یہ لو میں ایک طرف بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر قادری اپنے بیڈ پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر زرتاش گھبرا گئی۔ اس نے غائب ہونے کی کوشش کی مگر وہ غائب بھی نہ ہو سکی۔ وہ سمجھی شاید شلراگ نے کوئی جادو کر رکھا ہے۔ اس نے گھبرا کر انسپکٹر قادری سے کہا، قادری تم کیسے مرد ہو؟ تم مجھے اس کے حوالے کر رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے سامری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے اور اسے تمہیں لینے کے لیے بھیج دیا ہوگا۔ پھر اس نے شلراگ سے کہا، یار لے کے جا، تو جلدی لے کے جا، کیوں میری بے عزتی کرا رہا ہے؟ یہ سن کر شلراگ نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور کہا، زرتاج اب تجھے بچانے والا کوئی نہیں، تجھے میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر شلراگ نے زرتاج کا ہاتھ پکڑا، مگر ہاتھ پکڑتے ہی اسے ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا اور وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹا۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اپنے جسم میں آگ لگتے ہی وہ بری طرح چیخنے لگا اور انسپکٹر قادری سے کہنے لگا، مجھے بچا لو، بھگوان کے لیے مجھے بچا لو، میں زرتاج کو کبھی لینے کے لیے نہیں آؤں گا۔
اس کے جسم میں لگی آگ دیکھ کر زرتاش بھی حیران و پریشان سی ایک طرف کھڑی تھی اور اب اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی تھا۔ شلراگ کو منتیں کرتے دیکھ کر انسپکٹر قادری نے کہا، تم تو زرتاش کو لینے آئے تھے، اگر لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ یاد رکھو میرا نام انسپکٹر قادری ہے، میں بدروحوں کا شکاری کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ اگر میں زرتاش اور اس کے قبیلے کو سامری کے قلعے سے لا سکتا ہوں تو پھر اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم میرے ہی گھر میں داخل ہو کر زرتاش کو لے جاؤ گے؟ مگر انسپکٹر قادری کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شلراگ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی زرتاش خوشی کے مارے دوڑ کر انسپکٹر قادری سے لپٹ گئی، مگر انسپکٹر قادری نے اسے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم مجھ سے دور رہا کرو، میں مسلمان ہوں اور شادی شدہ ہوں۔ تمہیں اکیلی جان کر میں نے تمہیں سہارا دیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہو مجھ سے لپٹ جاؤ۔ زرتاش شرما کر پیچھے ہٹی اور پوچھنے لگی، مگر تم نے مجھے بچایا کس طرح؟ تم تو سامری کے بھی بڑے جادوگر لگتے ہو۔ میں نے تمہیں کہاں بچایا ہے، بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس نے زرتاش کو بتایا کہ تمہارے گلے میں یہ جو لاکٹ ہے جو میں میک اپ کے سامان کے ساتھ لایا تھا، اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تم پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ میں غائب ہونا چاہتی تھی مگر اس وجہ سے غائب نہ ہو سکی کہ یہ لاکٹ میرے گلے میں تھا۔ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، مگر سب لوگ اس کو کیوں نہیں پہن لیتے تاکہ وہ جادو اور بلاؤں سے محفوظ رہ سکے؟ اسے صرف مسلمان ہی پہنتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان کا کلمہ ہے اور اسے مسلمان ہی پہن سکتے ہیں۔ یہ تم مجھے بھی پڑھا دو، اسے پڑھ کر تم مسلمان ہو جاؤ گی اور تمہاری غائب ہونے کی اور دوسری تمام صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ زرتاش نے کہا، مجھے ایسی صلاحیتیں نہیں چاہیے جن کی وجہ سے میں اپنا تحفظ نہ کر سکوں۔ میں عورت ہوں اور بس عورت ہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان ہونا ہی چاہتی ہو تو پھر یہ لاکٹ اتار کر پہلے غسل کر کے آؤ۔ پھر اس نے زرتاش کو غسل کرنے کا طریقہ بتایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد زرتاش غسل کر کے آئی تو انسپکٹر قادری نے اسے کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھایا اور کہا، اب تم مسلمان ہو چکی ہو، اس لیے نماز پڑھا کرو۔ اور پھر اس نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا اور کہا، کل میں تمہیں نماز کی کتاب لا کر دوں گا، تم اسے یاد کرنا اور پھر میں تمہیں قرآن پاک بھی پڑھنا سکھاؤں گا۔ اور تم مجھ سے شادی کب کرو گے؟ میری تو شادی ہو چکی ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ زرتاش نے کہا، میرے 2 بچے بھی ہیں، پھر میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کیا مسلمان دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ مسلمان تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم مسلمان ہو، تمہیں اس کلمے سے کتنی محبت ہے، اس کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، تمہیں اس کلمے سے محبت ہے تو پھر تمہیں اسی کلمے کی قسم تم مجھ سے شادی کر لو یا مجھے جان سے مار دو۔ یہ سن کر انسپکٹر قادری کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا، اب میں اسے جان سے مارنے سے تو رہا، اس کا تو پہلے ہی پورا قبیلہ میری وجہ سے مارا جا چکا ہے، اور نہ ہی میں ان سے شادی کر سکتا ہوں اور نہ یہ کلمہ طیبہ کی دی گئی قسم توڑ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کل تم سے شادی کر لوں گا، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ انسپکٹر قادری کا فیصلہ سن کر زرتاش خوشی سے جھوم اٹھی اور ایک بار پھر شرم کے مارے انسپکٹر قادری کے سینے پہ سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا، میں چلتا ہوں، رات کا کھانا میں لے آؤں گا اور پھر تمہارے ساتھ کھانا کھا کر میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، مگر کل سے تمہیں خود ہی کھانا پڑے گا۔ اور پھر اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، کھانا بنانا بھی آتا ہے یا وہ بھی مجھے ہی سکھانا پڑے گا؟ تم فکر نہ کرو، میں پکا لوں گی۔ اور پھر انسپکٹر قادری اسے خدا حافظ کہہ کر تھانے پہنچ گیا۔ شلراگ سامری کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے جسم پر جگہ جگہ جلنے کے نشان تھے اور اس کے سارے جسم پر گندا کیچڑ لتھرا ہوا تھا جس سے بڑی بڑی سران اٹھ رہی تھی۔ سامری نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، تمہاری یہ حالت کس نے کر دی ہے؟ یہ سب انسپکٹر قادری کی وجہ سے ہوا ہے، شلراگ نے سر جھکائے جواب دیا۔ کیا وہ تم سے زیادہ شکتی شالی ہے؟ سامری نے غصے سے پوچھا۔ شلراگ نے کہا، آقا، اس کے پاس نوری شکتی ہے، اس نے میرے جسم کو آگ لگا دی تھی، وہ تو مجھے وقت پر عقل آ گئی اور میں بھاگ کر گندگی سے بھرے نالے میں اترا، ورنہ آج میرا جسم ختم ہو جاتا اور مجھے نئے جسم کی تلاش کرنی پڑتی۔ زرتاش کہاں ہے؟ شلراگ نے کہا، وہ بھی انسپکٹر قادری کے قبضے میں ہے، اس کا سارا قبیلہ انسانوں نے مار دیا ہے، صرف وہ اکیلی بچی ہے۔ حیرت ہے، انسانوں نے اس کا سارا قبیلہ مار دیا مگر پھر بھی وہ ایک انسان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ آقا، اب تو زرتاش اور بھی حسین ہو گئی ہے، اس نے انسانوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور راجہ اندر کے دربار کی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ تو پھر میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، تو اب بالکل ناکارہ ہو گیا ہے، جا دفع ہو جا۔ اس انسپکٹر قادری اور راغب بن ملیان سے میں خود نمٹ لوں گا، میں ان کے مقابلے کے لیے صدیوں سے سوئے ہوئے شیطان جن شگول کو بھیجوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ میرے دشمن کس طرح دھرتی پر رہتے ہیں۔
سامری کا حکم سنتے ہی شلراگ وہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ اسے تو تکلیف کے مارے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شلراگ کے چلے جانے کے بعد سامری نے خاد کا اشارہ کیا اور اس کے کمرے کی پتھریلی دیوار ٹی وی اسکرین کی طرح روشن ہو گئی اور اس پر ایک نہایت ہی خوفناک بڑھیا نظر آنے لگی، جس کے سارے بال کی کھال لٹک کر سینے تک آئی ہوئی تھی۔ اس کا اکلوتا دانت کسی برشی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی سامری نے پوچھا، بول شنکنی، بول، زرتاش کی واپسی کیسے ہوگی؟ مجھے ہر قیمت پر زرتاش چاہیے۔ اس بوڑھی نے کہا، سامری، زرتاش تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ اب وہ قادری کی بیوی ہے، اس نے اس سے شادی کر لی ہے۔ سامری غصے سے چیخا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ان دونوں کو ختم کر دوں گا، میں زرتاش پر صدیوں کی چھایا ڈال دوں گا اور پھر وہ تجھ سے بھی بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ سامری، اب زرتاش پر تیرا جادو اثر نہیں کر سکتا، وہ مسلمان ہو چکی ہے، قرآن پاک پڑھنے لگی ہے، اب تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ میں 7 لاکھ کالی شکتیوں کا مالک ہوں، میں زرتاش کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ اگر تیرے پاس زرتاش کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو بتا، ورنہ دفع ہو جا۔ منحوس بڑھیا، تیری کالی زبان سے نکلے ہوئے شبد سامری کا لیکھ بن جاتے ہیں۔ آج کے بعد تیری زبان سے میں کوئی منحوس بات نہ سنوں۔ یہ سنتے ہی بوڑھی شکنی غائب ہو گئی اور دیوار پہلے کی طرح ہو گئی۔ ارجن اور شنکر ابھی تک کھنڈراؤ کے گھر کے نیچے بنے تہانے میں رہ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاسپورٹ اور ویزے ابھی تک نہیں آئے تھے اور ٹریول ایجنسی والوں نے مزید 4 دن بعد دینے کو کہا تھا۔ اس وقت ارجن اور شنکر دونوں ہی بیٹھے تھے اور کھنڈراؤ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے بیڈ پر لیٹے پڑے تھے اور آپس میں صلاح و مشورہ کر رہے تھے، مگر شنکر نے پوچھا، یار اگر وہاں جا کر بھی سامری نہ ملا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ارجن نے کہا، اگر سامری نہ بھی ملا تو اس کے قلعے میں بدروہیں تو موجود ہوگی، ہو سکتا ہے وہاں کسی قدیم بدروح سے ملاقات ہو جائے اور وہ ہمیں راگھون ملیان کی لاش کے متعلق بتا دے۔ یار شنکر تو 100 سال پیچھے تک ماضی میں جا سکتا ہے، اس لیے مجھے آج سے 100 سال پہلے ماضی میں سامری کے قلعے میں لے کر چل، پھر تو سامری کے قلعے میں واقعی بدروحوں سے یا آقا سامری سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ شنکر نے کہا، یار ترکیب تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر پہلے ہمیں یہ ترکیب کیوں سمجھ نہ آئی، ورنہ اب تک ہم اس دنیا پر حکومت کر رہے ہوتے اور قارون کا خزانہ بھی کب کا ہمارے ہاتھ آ چکا ہوتا۔ ارجن نے کہا، یار پہلے میں آقا سامری کے قلعے یا اس کی سمادھی کا پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ ترکیب بھی سمجھ میں نہ آ سکی۔ ہم تو آقا سامری کے پرانے دور میں جانے کی ترکیبیں سوچتے رہے۔ شنکر نے کہا، چلو اٹھو، ابھی وہاں چلتے ہیں، شاید ہماری منزل قریب آ چکی ہو، مقدر پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ شنکر کے اتنا کہتے ہی ارجن بھی اٹھا، انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، یا پھر شنکر نے ماضی میں جانے کا منتر پڑھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فضا میں بلند ہوئے، مگر فوراً ہی تہانے کی دیوار سے ٹکرا کر گر پڑے۔ انہیں کافی چوٹیں آئی مگر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ارجن نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کہیں تمہارا منتر غلط تو نہیں ہو گیا؟ نہیں یار، میرا خیال ہے کہ سامری کے قلعے پر حصار لگا ہوا ہے، اس لیے ہمیں واپس پھینک دیا گیا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر کراہتے ہوئے اپنے اپنے بستر پر بیٹھ گئے۔ یار اچھی ترکیب بتائی تو نے، اگر ایسی 2-4 اور ترکیبوں پر عمل ہو گیا تو پھر آقا سامری کے سامنے ہماری ہڈیاں ہی ہو جائیں گی، شنکر نے کراہتے ہوئے کہا، اور ارجن اس کی بات سن کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور پوچھنے لگا، یار یہ سامری کو تم آقا سامری کس لیے کہتے ہو؟ یار چوٹ لگنے کے بعد تو مجھے وہ آقا ہی لگا، کیونکہ ہم بھی بے وقوفوں کی طرح اس کے قلعے میں داخل ہونے لگے تھے۔ ہم نے یہ سوچا نہیں کہ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے تو اس نے اپنے قلعے کی حفاظت کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر رکھا ہوگا۔ ارجن نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب قلعے میں نہ صحیح آقا سامری کی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ شنکر نے لیٹتے ہوئے کہا، نہ بھائی نہ، میں نے ابھی اپنی قبر نہیں بنوانی، اور جواب میں ارجن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ انسپکٹر قادری نے زرتاش سے شادی کر لی تھی اور زرتاش بھی بہت خوش تھی۔ جن جن لوگوں نے انسانی چہرے والے ناگوں کے درخت کو جلایا تھا اور ایک ایک کر کے سارے مارے جا چکے تھے، صرف ایک شخص زندہ تھا اور وہ تھا ڈی ایس پی شیر سنگھ۔ وہ انسپکٹر قادری کے تھانے میں اس کے کمرے میں ہی رہتا تھا اور اس کے تھانے کی حدود سے باہر نہیں نکلتا، اسی لیے اب تک وہ زندہ تھا، ورنہ کب کا مارا جا چکا ہوتا۔ آج شیر سنگھ کو ایس ایس پی نے اپنے دفتر بلایا تھا۔ ڈی ایس پی شیر سنگھ جانا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا دفتر تھانہ بلی مارا کی حدود سے کافی دور تھا، مگر پھر بھی مجبوری تھی۔ وہ انسپکٹر قادری کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر اس نے عدالت جانا تھا اور کسی مجرم کے کیس کے بارے میں اس کی پیشی تھی۔ شیر سنگھ چاروں ناچار چل پڑا، ویسے بھی دن کا وقت تھا۔ اس نے سوچا، دن میں تو انسانی چہرے والے ناگ ملنے سے رہے۔ یہ سوچ کر اس نے گاڑی نکالی، 2-3 رائفل برادر سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ایس ایس پی صاحب کے دفتر میں جا پہنچا۔
اس نے سپاہیوں کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کے لیے کہا اور خود ایس ایس پی صاحب کے کمرے تک جا پہنچا، مگر اسے چپراسی نے بتایا کہ ایس ایس پی صاحب ایک دوسرے کمرے میں اس کے منتظر ہیں۔ چپراسی اسے ایک کمرے تک لے گیا اور کہا، جائیے صاحب، آپ کے منتظر ہیں۔ شیر سنگھ دروازہ کھول کر اندر گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شیر سنگھ کی نگاہ سامنے میز پر پڑی اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے سامنے میز پر ایک کافی بڑا انسانی چہرے والا ناگ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر شیر سنگھ نے ایک چیخ ماری اور واپس مڑ کر بھاگنے لگا، مگر دروازہ بند تھا اور دروازے کے پاس بھی ایک انسانی چہرے والا ناگ کھڑا تھا اور وہ اپنی دم کے سہارے انسانوں کی طرح کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شیر سنگھ نے چیخیں مارنا شروع کی اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دینے لگا۔ شیر سنگھ کی چیخیں سن کر باہر سے سپاہی بھی بھاگتے ہوئے آئے اور دفتر کا دوسرا عملہ بھی اکٹھا ہو گیا۔ دروازہ بند تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ شیر سنگھ کو چیختے دیکھ کر میز پر بیٹھے ہوئے انسانی چہرے والے ناگ نے کہا، چیخو اور چیخو تاکہ ہمارے بچوں کی آتماؤں کو شانتی ملے۔ آج تمہارا انت ہونے والا ہے۔ تم نے ہمارے بچوں کو جو آگ لگائی تھی وہ تمہارے خون سے ہی بجھے گی۔ شیر سنگھ نے کہا، بھگوان کے لیے مجھے क्षमा کر دو، مجھ پر دیا کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تم نے ہم پر دیا کی تھی جو ہم تم پر کریں۔ تم نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں جلایا۔ ہم تمہیں تمہارے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے ہاتھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس انسانی چہرے والے ناگوں نے شیر سنگھ پر حملہ کیا۔ اب وہ ناگ تعداد میں کئی نظر آ رہے تھے اور شاید کمرے میں ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ان کے حملہ کرتے ہی شیر سنگھ ذبح کی ہوئی بکری کی طرح چیخ اٹھا، کیونکہ انہوں نے کئی جگہ سے شیر سنگھ کا گوشت ادھیڑ لیا تھا۔ اس کی چیخیں تیز ہوتے ہی ایس ایس پی صاحب نے دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ کئی سپاہیوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کے لاک میں گولیاں برسائی اور پھر دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ان کے سامنے ایک دہشت ناک منظر تھا۔ شیر سنگھ زمین پر گرا پڑا تھا، اسے 4-5 ناگ چیر پھاڑ رہے تھے۔ شیر سنگھ ساکت ہو چکا تھا، شاید مر چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ایس ایس پی صاحب نے ان سانپوں کو مارنے کا حکم دیا اور سینکڑوں گولیاں چند ہی منٹوں میں ان سانپوں کے جسموں میں اتار دی گئی۔ تمام ناگ مر چکے تھے مگر مرنے سے پہلے وہ شیر سنگھ سے انتقام لے چکے تھے۔ بوڑھی شنکنی کے غائب ہوتے ہی سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے دیوار میں ایک سرنگ نما خلا پیدا ہوا۔ اس میں گپ اندھیرا تھا۔ اس کی زمین پر ہزاروں چھوٹے بڑے سانپ، بچھو، کن کھجورے اور دوسرے حشرات الارض موجود تھے۔ سامری اس سرنگ میں داخل ہوا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ان حشرات الارض سے بے خوف انہیں کچلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور باوجود اندھیرے کے اسے سرنگ نظر آ رہی تھی۔ کافی دور چل کر سرنگ بند ہو گئی۔ اس نے پھر ہاتھ کا اشارہ کیا اور سامنے دیوار میں ایک دروازہ کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا مگر اس کی چھت کافی اونچائی پر تھی۔ اس میں ایک کالے رنگ کا تابوت رکھا ہوا تھا۔ اس تابوت کی لمبائی تقریباً 7 گز ہوگی۔ اس کالے تابوت پر سفید نقش و نگار سے بنے ہوئے تھے۔ شاید یہ کوئی تحریر تھی جو نقش و نگار کی صورت میں تھی۔ اس تابوت کا ڈھکن بند تھا۔ سامری نے آگے بڑھ کر اس تابوت کا ڈھکن کھولنا چاہا مگر وہ مضبوطی سے بند تھا، اس لیے وہ کھول نہ سکا۔ پھر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور تابوت کا ڈھکن بغیر کسی آواز کے کھلتا چلا گیا۔ تابوت کھلتے ہی سارے کمرے میں کافور کی ناگوار بو پھیل گئی مگر ساحر اعظم سامری اسے بے نیاز کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ تابوت میں ایک تقریباً 5 گز کا کرہت چہرے والا جن لیٹا پڑا تھا۔ اس کی سانس جا رہی تھی۔ اس کی سانسوں سے ہی کافور کی بو نکل نکل کر پھیل رہی تھی۔ کافی دیر منتر پڑھنے کے بعد سامری نے اس تابوت میں لیٹے جن کی طرف پھونک ماری اور کہا، اٹھ شگول اٹھ، آج پھر سامری کو تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اٹھ ورنہ کالی شکتیوں کا دھرتی سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ تیرے ہوتے ہوئے شکت سامری کا لیکھ نہ بن جائے۔ سامری کے اتنا کہتے ہی وہ جن اٹھ کر بیٹھا اور اٹھتے ہی اس نے ایک طویل انگڑائی لی جیسے صدیوں کی تھکن دور کر دی ہو۔ پھر سامری پر نظر پڑتے ہی اس نے پوچھا، ایسی کون سی بپتا آن پڑی ہے جو مجھے نیند سے بیدار کیا؟ ابھی تو میں سویا تھا۔ سامری نے کہا، بپتا ہی آن پڑی ہے تو تجھے جگایا ہے شگول، ورنہ تم جانتے ہو سامری نے بلا وجہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دی۔ کون ہے وہ بدبخت جس نے اپنی موت کو آواز دی؟ سامری نے کہا، کوئی ایک ہو تو بتاؤ۔ وہ تو 3 ہیں۔ ایک انسپیکٹر قادری ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو کر مجھے زخمی کر کے چلا گیا اور ساتھ ہی بٹ ناگرک کے قبیلے والے پودے کو آزاد کرا کے لے گیا۔ دوسرا ایک جادوگر شنکر ہے جو راگا بن ملیان کی بدروح کے ساتھ مل کر میری لاش میں تلاش میں ہے، اور تیسری راگا بن ملیان کی بدروح ہے جس کے خون کا بلیدان دے کر میں نے امر شکتی حاصل کی تھی۔ میں ان تینوں کا سروناش کرنا چاہتا ہوں، ان تینوں کو ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی شگول جن تابوت میں اٹھ کر بیٹھا اور کہنے لگا، تم چنتا مت کرو،
میں ان تینوں کا سرناش کر دوں گا، انہیں ایسی بھیانک موت ماروں گا کہ پھر کبھی کوئی ساحر اعظم سامری سے ٹکرانے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سامری مرا اور اسی سرنگ کے ذریعے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سامری کے جاتے ہی شگول جن تابوت سے باہر نکل کر کھڑا ہوا اور پھر وہ اسی دروازے سے سرنگ میں داخل ہوا۔ وہ قدیم طرز کے لباس میں ملبوس تھا۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سرنگ میں رینگنے والے حشرات الارض پر پڑی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بڑا سا بچھو منہ میں رکھا اور اسے چبا کر کھانے لگا۔ اس کو چباتے چباتے اس کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید اس کا ذائقہ اسے پسند آیا تھا تو وہ مزید بچھو پکڑ کر کھانے لگا۔ وہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھا تھا اور کیڑے مکوڑے اسے جان بچانے کے لیے تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شاید انہیں بھی خطرہ محسوس ہو گیا تھا، مگر بھاگ کر کہاں جا سکتے تھے۔ آگے سرنگ بند ہو چکی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد تمام حشرات الارض شگول جن کے پیٹ میں منتقل ہو چکے تھے اور سرنگ میں دور دور تک کوئی بھی کیڑا مکوڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سرنگ میں کھڑا ہوا اور آگے سے سرنگ کھل گئی۔ سامنے ہی سامری اپنے تابوت میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی نظریں شگول جن پر جمی ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ بدبخت انسان جو سامری سے ٹکرانا چاہتا ہے؟ سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دیوار روشن ہو گئی۔ اس پر انسپکٹر قادری زرتاش اپنی کوٹھی کے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اتمال کا پنجرا بھی ان کے قریب ہی میز پہ رکھا تھا اور اتمال ان میں بے سود پڑا تھا۔ شاید اتنے دن سے بھوکا رہ کر اس کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ انسپکٹر قادری اور زرتاش دونوں کھانا بھی کھا رہے تھے اور ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہے تھے۔ سامری نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، شگول یہ ہے انسپکٹر قادری جس نے مجھے زخمی کیا تھا، اور یہ اس کے ساتھ زرتاش ہے سردار گٹ ناگر کی بیٹی۔ مجھے انسپکٹر قادری کی لاش چاہیے اور زرتاش زندہ سلامت چاہیے۔ پھر اس نے دوبارہ اٹھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا اور دیوار پر منزل بدل گیا۔ اب اس پر ارجن اور شنکر نظر آ رہے تھے جو دونوں تاش کھیل رہے تھے، اور اس وقت وہ کھنڈراؤ کے گھر کے نیچے بنے ایک تہخانے میں موجود تھے۔ سامری نے اس کی طرف اشارہ کر کے شگول جن کو بتایا، یہ جادوگر شنکر ہے اور یہ دوسرے جسم میں راگا بن ملیان کی روح ہے۔ میں ان دونوں کی موت چاہتا ہوں۔ شگول کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میں ان سب کو بھیانک موت ماروں گا، زرتاش کو لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ان انسانوں کی وجہ سے میری نیند خراب ہوئی ہے، میں ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دوں گا۔ یہ سن کر سامری نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہا، شگول مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب ان تینوں کو میرے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جاؤ شگول جاؤ، ان سب کا سرناش کر دو، میں تمہیں ان کے شہر میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور شگول جن غائب ہو گیا۔ شگول جن کچھ ہی لمحوں کے بعد کھنڈراؤ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ کھنڈراؤ کا گھر ایک ذیلی سڑک پر تھا، اس لیے اس وقت دور دور تک کوئی زیرو یا گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شگول کھنڈراؤ کے گھر کی دیوار گرا کر اس کے صحن میں داخل ہو چکا تھا۔ دیوار گراتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے کی آواز سن کر کھنڈراؤ کا ملازم فوراً باہر آیا۔ 5 گز لمبا شگول اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ آس پاس کے رہنے والے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ کھنڈراؤ کے ملازم نے ایک آہنی سریا لے کر اس کی ٹانگ پہ دے مارا اور دوسرے ہی لمحے میں شگول نے ہاتھ بہا کر پکڑا اور اس کی گردن توڑ کر ایک طرف اچھال دیا۔ 5 گز لمبے خوفناک چہرے کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ سے کھڑے تھے۔ کھنڈراؤ کے ملازم کی گردن اور دھڑ ایک طرف پڑے تڑپ رہے تھے اور اس منظر کو دیکھتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھاگ کھڑے ہوئے۔ دھماکے کی آواز جن اور شنکر نے بھی سن لی تھی۔ وہ دونوں تاش چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئے اور باہر اس 5 گز لمبے عفریت کو دیکھ کر رک گئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی شگول ان کی طرف بڑھا، مگر وہ دونوں بھاگ نکلے۔ شگول بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا، مگر اس کے بھاگنے کی رفتار ان سے زیادہ تھی، اس لیے شگول جلدی ان کے اوپر پہنچ گیا۔ بھاگتے بھاگتے اب وہ بڑی سڑک پر آ چکے تھے۔ ارجن نے چیخ کر شنکر سے کہا، جلدی سے کوئی ٹیکسی پکڑو، میں اس عافیت کو روکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارجن نے مڑ کر ایک خوفناک چیخ ماری۔ اس کے چیخ مارتے ہی شگول یکدم رکا۔ ارجن اب خوفناک سے خوفناک ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس کا قد بھی بڑھتے بڑھتے شگول کے برابر ہو گیا۔ اب 2 راکشس ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ شگول نے ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ ارجن کی طرف دیکھا اور کہا، تو یہ تم ہو راگا بن ملیان، مگر یاد رکھو آقا سامری سے بغاوت کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں نے آقا سامری سے بغاوت نہیں کی، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں، مگر آقا سامری ہی مجھ سے ملنے سے انکاری ہیں۔ میں تو اب بھی اس کا منصوبہ کرنا چاہتا ہوں، مگر آقا سامری خود ہی مجھ سے نہیں ملنا چاہتے۔
وہ آقا ہے، ساحر اعظم ہے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ اگر وہ تم سے نہیں ملنا چاہتا تو تم بھی اس سے ملنے کی کوشش مت کرو۔ میں ایک بار اس سے ضرور ملوں گا، تم مجھے زندہ رہو گے تو ملو گے نا؟ میں تمہارے جسم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری روح کو بھی پکڑ کر لے جاؤں گا۔ شگول کی شکتیوں کے آگے تم کیا چیز ہو؟ یہ کہہ کر اس نے ارجن پر حملہ کیا، مگر ارجن ہوشیار تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے پہ ایک زوردار ٹکر دی ماری۔ شگول کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس کی ناک اور منہ سے کافوری بدبو والا خون نکل نکل کر اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنانے لگا۔ شگول نے غصے میں آ کر ارجن کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، مگر وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور پھر وہ خونی بیڑیے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ شگول میں واقعی بہت طاقت تھی، اس نے کچھ ہی دیر میں ارجن کو ہلا کے رکھ دیا۔ شگول کے آگے ارجن کی 7,000 بدروحوں کی شکتی بھی مان پڑ چکی تھی اور اب ارجن وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھا۔ سڑک پر دور دور تک گاڑیاں رکی ہوئی تھی اور ٹریفک جام ہو چکا تھا۔ سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور ان دونوں کی خونی ٹکر دیکھ رہے تھے۔ ارجن نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ شنکر کافی دور ٹیکسی روکے کھڑا تھا اور اس کو چیخ چیخ کر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ارجن نے شگول کو ایک زوردار دھکا دے کے گرایا اور خود بھاگ کھڑا ہوا۔ گاڑیوں کے اوپر سے چڑھ کر وہ دوسری طرف کھڑے شنکر کی طرف بڑھا۔ اب وہ واپس ارجن بن چکا تھا۔ شگول بھی کھڑا ہو چکا تھا اور ارجن کے پیچھے بھاگنے لگا، مگر ارجن دوڑ کر ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ شنکر نے ڈرائیور سے کہا چلو جلدی کرو، مگر ڈرائیور تو ان لڑتے ہوئے راکشسوں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ شنکر فوراً باہر نکلا اور ڈرائیور کو گھسیٹ کر ٹیکسی سے باہر پھینکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چابی اس نے گھمائی۔ شگول بھی ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور قریب تھا کہ شگول ان کی ٹیکسی پر پاؤں رکھ دیتا، مگر شنکر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور پھر ٹیکسی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح چل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں شگول کافی پیچھے رہ چکا تھا۔ ویسے بھی اب شنکر گاڑی ذیلی سڑکوں پر ہی دوڑا رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی ایک بڑی سڑک پر روکی اور ارجن کو اترنے کے لیے کہا۔ ٹیکسی سے کچھ دور جا کر انہوں نے ایک اور ٹیکسی روکی اور اسے ہوٹل سیروس چلنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہوٹل سیروس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ یار یہ کیا بلا تھی؟ شنکر نے جواب دیا، پتہ نہیں، شاید کوئی قدیم عفریت تھا، لباس سے تو میں نے یہی اندازہ لگایا ہے، مگر ارجن تو جانتا ہے کہ استاد سامری کا کرندہ تھا اور ہمیں مارنے کے لیے آیا تھا۔ وہ تو شنکر سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کہیں شنکر نے اس جن سے ہونے والی گفتگو تو سن نہیں لی، مگر شنکر نے ان کی گفتگو نہیں سنی تھی۔ ویسے بھی وہ ٹیکسی لینے کے لیے دوڑا تھا، اگر وہ ان کی بات چیت سن بھی لیتا تو شاید اس کے پلے کچھ نہ پڑتا، کیونکہ وہ تو ایک قدیم زبان میں بات چیت کر رہے تھے۔ شنکر نے لیٹتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو اسے شلراک نے بیچا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں مروانا چاہتا ہے، ورنہ وہ سیدھا کھنڈراؤ کے گھر ہی کیوں آتا؟ وہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا۔ اسے یقیناً پتا تھا کہ ہم اس کے گھر میں موجود ہیں اور ارجن اس کی عقل مندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر ارجن نے پوچھا، یار یہ تو مان لیا کہ وہ ہمیں مارنے آیا تھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم اس ہوٹل میں کس لیے آئے؟ ہم تمہارے گھر بھی جا سکتے تھے، اتنے دن ہو گئے، اب کون سے انسپکٹر قادری وہاں چھاپے مار رہا ہوگا؟ وہ وہاں چھاپے نہیں مار رہا ہوگا تو اب ضرور چھاپا مارے گا، کیونکہ جب وہ اس عفریت سے کسی کے لڑنے اور بھاگنے کا واقعہ سنے گا تو وہ ضرور تم پر شک کرے گا اور اس کا پہلا خیال یہی ہوگا کہ ہم بھاگ کر اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ ارجن نے لیٹ کر مسکراتے ہوئے شنکر کی طرف دیکھا اور کہا، یار کبھی کبھی تو تیری کھوپڑی شیطان کی کھوپڑی لگتی ہے۔ اگر میں اکیلا بھاگتا تو یقیناً گھر کی طرف ہی جاتا اور پھر پکڑا جاتا۔ بدرو بن بن کر تیرا دماغ بدروحوں جیسا ہو گیا ہے، چل اب سو جا، صبح حالات معلوم کریں گے کہ وہ کون تھا اور کیا کچھ نقصان کر کے گیا ہے۔ اور پھر ارجن نے بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کی، لیکن در حقیقت وہ جاگ رہا تھا اور طلسمی انگوٹھی کے ذریعے خون پی کر سونا چاہتا تھا۔ شنکر کچھ ہی دیر میں خراٹے لینے لگا اور ارجن نے اٹھ کر طلسمی انگوٹھی کے ذریعے انسانی خون منگوایا اور اسے پی کر اس کی کالی شکتیوں کو سکون ملا اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شگول جن سڑک کے بیچ میں کھڑا تھا، اس کے چاروں طرف گاڑیوں کا رش لگ چکا تھا۔ وہ ارجن کے پیچھے بھاگا تھا، مگر ارجن اور شنکر تو ٹیکسی میں بیٹھ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن شگول گاڑیوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اب وہ غصے میں گاڑیوں کو توڑ پھوڑ رہا تھا اور جو انسان اس کے ہاتھ لگتا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکتا جا رہا تھا۔ ایک تو ارجن اور شنکر اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اور دوسرے اس کے ناک اور منہ میں شدید درد تھا۔ شاید ناک کی تو ہڈی ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اس کی ناک پچکی ہوئی نظر آ رہی تھی اور یہ تکلیف اسے پاگل کر رہی تھی۔ لوگ گاڑیوں سے نکل کر جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، کیونکہ گاڑیاں تو پھنس چکی تھی اور راستہ بند ہو چکا تھا۔ اتنے میں 3-4 پولیس کی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچی۔ شاید کسی نے تھانے ٹیلی فون کر دیا تھا۔ پولیس والوں نے آتے ہی اس پر رائفل سے گولیاں برسانا شروع کی۔
بارود کی برستی گولیوں میں بھی وہ پولیس والوں کو پکڑ پکڑ کر مار رہا تھا اور گرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس میں بہت طاقت تھی جو اتنی گولیاں کھا کر بھی کھڑا تھا۔ اس کے جسم میں لاتعداد سوراخ ہو چکے تھے جن سے کافور کی بدبو والا خون کارپوریشن کے نلکوں تک بہہ رہا تھا۔ وہ جدھر بھی جاتا کئی پولیس فالج کا شکار ہوتے۔ ایسی حالت دیکھ کر پولیس والے بھی اس سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے اور اس پر گولیاں برسا رہے تھے، مگر اس کو گولیاں کم ہی لگ رہی تھی کیونکہ شاید ہی کسی پولیس والے کا نشانہ درست ہوگا۔ اب شگول بھی ان سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ ایک طرف کو بھاگا، پولیس کی گاڑیاں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ تمام تھانوں کو اس موقع کا علم ہو چکا تھا اور ہر تھانے کے اہلکار ایمرجنسی ڈیوٹی کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس کی گاڑیوں نے اسے پھر سے گھیرا اور اس پر نشانے لگانے لگے۔ اب وہ زخموں سے نڈال ہو چکا تھا اور کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح گرنے ہی والا تھا کہ اچانک انسپکٹر قادری بھی اپنی جیپ لے کر وہاں پہنچا۔ زرتاش بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ گھر سے کھانا کھا کر تھوڑی سی سیر کے لیے نکلے تھے کہ وائرلیس پر اس واقعے کی اطلاع مل گئی اور انسپکٹر قادری نے گاڑی جائے واردات کی طرف موڑ لی۔ انسپکٹر قادری پر نظر پڑتے ہی شگول کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس سے پہلے کہ انسپکٹر قادری سنبھلتا اس نے انسپکٹر قادری کو کھلونے کی طرح اٹھایا اور پھر اسے سڑک پر دے مارا۔ خوش قسمتی سے انسپکٹر قادری ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی کی سیٹ پر گرا، مگر دوسرے ہی لمحے شگول نے انسپکٹر قادری کی گردن پر پاؤں رکھا اور انسپکٹر قادری کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اس کے پاؤں کو ہٹانے کی کافی کوشش کی مگر بے سود، وہ اسے ہلا بھی نہ سکا اور پھر انسپکٹر قادری دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا۔ شگول کو انسپکٹر قادری کی گردن پر پاؤں رکھتے دیکھ کر زرتاش بجلی کی تیزی کے ساتھ اس کی طرف جھپٹی اور اپنے گلے سے کلمہ طیبہ والا لاکٹ اتار کر انسپکٹر قادری کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے لاکٹ رکھتے ہی شگول کی ٹانگ میں آگ لگ گئی اور وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ اب اس کی ٹانگ میں لگی آگ بجھ چکی تھی مگر اس میں سے دھواں اب بھی نکل رہا تھا۔ پولیس والے اب بھی شگول جن پر گولیاں برسا رہے تھے مگر وہ گرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کسی مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ سامری اپنی سمادھی کے تہانے میں اپنے تابوت میں بیٹھا سنگی دیوار پر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس انسان کو کوس رہا تھا جس نے رائفل ایجاد کی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج انسانوں کے پاس رائفلیں اور دوسرا اسلحہ نہ ہوتا تو شگول جن کی ناکامی ممکن نہیں تھی۔ بارش کی طرح برستی گولیاں شگول جن کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ شگول جن زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑتا۔ اچانک ظاہر اعظم سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور 5 گز لمبا شگول کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ پھر اس کے جسم سے تمام گولیاں نکل کر زمین پر گرنے لگی۔ اب حیرت انگیز طور پر اس پر گولیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ رائفلوں کے کارتوس اس کے جسم سے ٹکرا کر اس طرح گر رہے تھے جیسے وہ واقعی پتھر کے ہوں، مگر اس کے جسم سے گولیاں اس طرح نکل رہی تھی جیسے وہ موم کا بنا ہو۔ اس کے جسم سے جہاں گولی نکلتی وہیں زخم فوراً بند ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سارے جسم سے گولیاں نکل گئی اور اس کے زخم بھر گئے۔ ظاہر اعظم سامری نے پھر ہاتھ کا اشارہ کیا اور شگول جن یکدم غائب ہو کر سامری کے سامنے آ کھڑا ہوا، مگر اب بھی وہ چکر سے کھا رہا تھا۔ ایسا شاید کافی مقدار میں خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ سامری نے اس سے کہا، جا کر اپنے تابوت میں لے جاؤ، تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ شگول جن نے جھومتے ہوئے کہا، نہیں آقا نہیں، آپ مجھے اسی جگہ واپس بھیج دیں۔ ناکامیاں شگول کا مقدر نہیں ہے، میں زرتاش کو لے کر آؤں گا۔ مگر سامری نے کہا، تم جاؤ، میں تمہیں کئی اور شکتیاں بخش کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجوں گا، پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ یہ سن کر شگول گرتا پڑتا سامری کے تابوت کے سامنے والی سرنگ میں داخل ہو گیا اور اپنے کمرے میں جا کر تابوت میں لیٹ گیا۔ اس کی خرخراہٹ بڑی سانسیں اب بھی جاری تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے کسی خاطی کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ اس کے خلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھی۔ اس کے لیٹتے ہی سامری بھی وہاں پہنچا۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہی شگول کی چلتی ہوئی سانسیں رک گئی۔ پھر سامری نے اپنی جیب سے ایک سیاہ چاقو نکالا اور شگول کے دل کے مقام پر ایک بڑا سا سوراخ کیا۔ پھر اس نے ہاتھ فضا میں بلند کیا تو فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا مرتبان آیا جس میں پیپ جیسا سیاہ مادہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے مرتبان کا ڈھکن اٹھایا تو کمرے میں کافور کی بو پھیل گئی۔ یہ شاید ویسا ہی خون تھا جیسا شگول کے جسم سے نکلا تھا۔ سامری نے وہ سارا سیاہ مادہ شگول کے دل کے مقام پر کیے گئے سوراخ میں ڈالا اور پھر اس سوراخ پر ہاتھ رکھ کر کوئی منتر پڑا۔ اس کا سوراخ فوراً بند ہو گیا اور شگول کی سانسیں پھر سے چل پڑی۔ شگول جن کی سانسیں اب بھی چل رہی تھی مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ سامری نے اس کے جسم کو کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح دیکھنا شروع کر دیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا، یہ تو برا ہوا، اس کے جسم کے بیرونی زخم تو میں نے بھر دیے
مگر اندرونی طور پر سوراخ اب بھی موجود ہے جو اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پھر یکدم شگول کے منہ، کان، آنکھوں اور ناک سے خون کسی فوارے کی طرح ابل پڑا اور سارے کمرے میں کافور اور پیپ کی ناگوار بو پھیل گئی۔ اس کے جسم سے خون ابلتے دیکھ کر سامری کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں اور بھی گہری ہو گئی، مگر چند ہی لمحے کے بعد وہ مسکرا اٹھا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ سامری نے کوئی عمل پڑھنا شروع کیا۔ اس کے عمل شروع کرتے ہی خون ابلنا بند ہوا اور شگول کے جسم سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے آگ کی شکل اختیار کر لی۔ اب وہ آگ شگول کی شکل اختیار کر چکی تھی اور اب آگ سے بنا شعلے اگلتا ایک اور شگول سامری کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سامری نے کہا، شگول کی شکتیوں، شگول کا جسم ختم ہو چکا ہے اور اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ تمہیں پناہ دے سکے۔ میں تمہیں ایک اور جسم عطا کر رہا ہوں، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ اور ہر ممکن اس کی مدد کرو۔ اس کا نام اتمال ہے اور وہ ایک بدروخ راگا بن ملیان کا بیٹا ہے۔ تمہارے ملاپ سے اس کی طاقتیں دوگنا بڑھ جائیں گی۔ اس کا جسم مٹی کا ہے مگر اس کا من بدروحوں جیسا ہے۔ تمہارے ملاپ سے وہ ناقابل تسخیر بن جائے گا اور اس کے اور اپنی شکتیوں سے تم اپنے اور میرے ہر دشمن کو تہس نہس کر سکو گے۔ میں تمہیں اس کے گھر پہنچا دیتا ہوں، جاؤ سامری، اور کالی شکتیوں کی ہر شکتی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ آتشی شگول انسپکٹر قادری کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ اب تابوت میں صرف راکھ کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے کمرے کی دیوار روشن ہو گئی جس پر آتشی شگول اتمال کے کمرے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت زرداشت اور انسپکٹر قادری گھر پر نہ تھے اور دروازہ بند تھا، مگر آتشی شگول کے ہاتھ لگاتے ہی دروازہ جل اٹھا اور آتشی شگول اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی اتمال پنجرے میں بے سود پڑا تھا، شاید خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس پر نکاہت طاری تھی۔ اس نے تھوڑی سی آنکھوں سے آتشی شگول کی طرف دیکھا اور ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ آتشی شگول کے جسم کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی اور کمرے میں موجود بیڈ کو آگ لگ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ آگ اس میز تک بھی پہنچ چکی تھی جس پر اتمال کا پنجرا رکھا تھا۔ آگ کی گرمی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اتمال کا چاندی کا پنجرا پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ پنجرے کے پگھلتے ہی اتمال کو اپنے جسم میں آگ سی لگتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک چیخ مار کر پنجرے سے نکل بھاگا، مگر اس کے بھاگتے ہی آتشی شگول نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اتمال دروازے کے قریب گر کر بے ہوش ہو گیا، مگر آتشی شگول آگ کی لہروں کی شکل میں اس کی ناک کے ذریعے اس میں سما گیا۔ حیرت انگیز طور پر نہ تو آتشی شگول سے اتمال کو آگ لگی تھی اور نہ ہی کہیں سے اس کا جسم جلا تھا۔ آتشی شگول کے اتمال میں داخل ہوتے ہی اتمال نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر دروازے سے باہر صحن میں آ گیا۔ کمرے میں آگ بڑک اٹھی تھی، دروازہ تو کب کا جل کر گر چکا تھا۔ اتمال نے مڑ کر کمرے پہ ایک تائرانہ نظر ڈالی اور کوٹھی کا بیرونی گیٹ پھلانگ کر باہر آیا۔ اتمال کی عمر تو کافی کم تھی مگر وہ اس وقت 22-20 سال کا نوجوان نظر آتا تھا اور اس کی خوش شکل دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی خونی درندہ ہے جو کئی انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ اتمال کوٹھی سے نکل کر ایک طرف چلا۔ اس کے جسم پر کپڑے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا اس لیے وہاں کوئی نہیں تھا، ورنہ اتنی رات گئے ایک برہنہ نوجوان کو دیکھ کر لوگ یا تو اسے دیوانہ کہتے یا پھر کوئی جن بھوت سمجھ کر خوفزدہ ہو جاتے۔ کچھ دور چل کر وہ ایک اور کوٹھی میں داخل ہوا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی ایک بڑے سے بلڈاگ نے اس کا استقبال کیا اور اس پر جھپٹ پڑا، مگر اتمال نے اسے کسی بچے کی طرح دبوچ کر گردن مروڑی اور اس کا خون پینے لگا۔ اس کا خون پی کر اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بڑھ گئی۔ اس کے بعد اتمال نے پوری کوٹھی کا جائزہ لیا۔ کوٹھی میں کوئی اور نہیں تھا، شاید گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ آج کتے کا خون پیتے ہوئے نہ تو اتمال کی شکل بدلی تھی اور نہ ہی اس کے جسم پر بال نکلے تھے۔ شاید ایسا شگول کی شکتیوں کی وجہ سے ہوا تھا جو اس کے جسم میں سما گئی تھی۔ اس کا چہرہ ویسے ہی معصوم لگ رہا تھا، اس کا دماغ بھی عام انسانوں کی طرح کام کر رہا تھا۔ اس نے کمرے میں الماری سے کپڑے نکالے اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ پینٹ شرٹ شاید کسی نوجوان لڑکے کی ہی تھی جو اتمال کے جسم پر پوری تھی۔ جب وہ اشنان کر کے کپڑے بدل کر نکلا تو ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں تھا۔ آج پہلی بار وہ نہایا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اشنان نہیں کرتا تھا، اور آج اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ کافی خوبصورت اور سمارٹ شخصیت کا مالک ہے۔ اس نے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی اور مسکرا کر خود ہی بول اٹھا، انسپکٹر قادری، اب اتمال تیرے بس کا روک نہیں رہا۔ تو نے مجھ پر بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے، تجھے اپنے کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اتمال تیرے لیے موت کا سندیش بن جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مسکرا کر ایک بار پھر اپنے سراپے پر نظر ڈالی اور اس کوٹھی سے باہر نکل کر ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔
شگول جن کے غائب ہوتے ہی زرتاش نے کلمہ طیبہ والا لاکٹ اٹھا کر واپس گلے میں ڈالا اور پھر انسپیکٹر قادری کو اٹھا کر جیپ میں ڈالا اور ایک سپاہی سے کہا انہیں جلدی ہاسپٹل لے چلو۔ سپاہی نے انسپیکٹر قادری کو زخمی حالت میں دیکھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور دوسرے ہی لمحے جیپ بیک کر کے ایک گلی میں داخل کی اور پھر جیپ موڑ کر گلی میں سے ایک دوسری گلی میں ڈال دی اور جیپ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ جیپ بڑی سڑک پر لے آیا کیونکہ وہاں ٹریفک جام تھا اور گلی سے آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے وہ گلی سے آیا تھا۔ زرتاش بھی پچھلی سیٹ پر انسپیکٹر قادری کے پاس بیٹھی تھی اور انسپیکٹر قادری کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کی اکھڑتی سانسوں کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی اور سپاہی کو جیپ اور تیز چلانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ سپاہی بھی جیپ ہوا کی طرح اڑا کر لے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بھگوان داس ہاسپٹل جا پہنچے کیونکہ سرکاری ہاسپٹل کافی دور تھا اور اس طرف ویسے بھی روڈ بلاک تھا۔ اس وقت ہاسپٹل کے انچارج ڈاکٹر وجے شرما کسی کام سے ایمرجنسی وارڈ میں ہی موجود تھے۔ انسپیکٹر قادری کو زخمی حالت دے کر انہوں نے فوراً انہیں آکسیجن لگائی کیونکہ انسپیکٹر قادری کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ سانس بحال ہوتے ہی انہوں نے انسپیکٹر قادری کی مرہم پٹی کری اور پھر ان کا معائنہ کرنے کے بعد زرتاش اور اس سپاہی کو بتایا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں، انہیں کچھ ہی دیر کے بعد ہوش آ جائے گا، کوئی گہری چوٹ نہیں لگی، صرف گردن کے مسلز پر دباؤ کی وجہ سے سانس میں رکاوٹ تھی، وہ بحال ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر وجے شرما سے انسپیکٹر قادری کی خیریت کا پتہ چلتے ہی زرتاش نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس سپاہی سے کہا اب آپ واپس جا سکتے ہیں، میں ان کے پاس ہی رکوں گی، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اس میں مہربانی والی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، یہ میرے افسر ہیں اور میں انہی کے تھانے میں تعینات ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کانسٹیبل چلا گیا اور زرتاش انسپیکٹر قادری کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ارجن اور شنکر سو کر اٹھے تو کافی دن چڑھ چکا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اخبار منگوایا تاکہ رات کے واقعے کے متعلق جان سکے۔ اخبار میں شگول کے متعلق کافی تفصیلات چھپی تھی، مگر یہ کوئی بھی تحریر نہیں کر سکا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ تقریباً سب اخباروں نے اسے دیوتاؤں کی ناراضگی ظاہر کیا تھا، مگر حقیقت سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ پھر شنکر نے نیچے ہال میں جا کر کھنڈراؤ کے گھر ٹیلی فون کیا۔ کھنڈراؤ کا نوکر مر چکا تھا۔ شنکر کی آواز سنتے ہی کھنڈراؤ نے کہا تم اپنا پتہ بتاؤ، سب کام ہو چکا ہے، تمہیں آج دوپہر 3 بجے کی فلائٹ سے مسقط جانا ہے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے پاسپورٹ اور متعلقہ کاغذات وہیں بھیج دیتا ہوں۔ شنکر نے کہا میں وہیں آ کر کاغذات لے جاتا ہوں کیونکہ ہمارا سامان بھی تہانے میں پڑا ہے، میں تمہارا سامان بھی بھجوا دوں گا، یہاں پر پولیس موجود ہے اور وہ تمہاری تلاش میں ہے، میرا نوکر مر چکا ہے اور اس افریت کو تمہارا ساتھی سمجھ کر پولیس والے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ شنکر نے اسے ہوٹل سیروز کا پتہ بتایا اور کہا تمام سامان اور کاغذات بھیج دے، اب ہم ویسے بھی اس ملک سے جانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ فون بند کر کے واپس کمرے میں آیا۔ انہوں نے ناشتہ منگوایا اور کمرے میں ہی ناشتہ کرنے لگے۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی ان کا سامان اور پاسپورٹ وغیرہ لے کر آیا۔ دوپہر تک وہ دونوں اپنے کمرے میں ہی رہے اور دوپہر کا کھانا کھا کر وہ 2 بجے ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچ گئے اور پھر 3 بجے کی فلائٹ سے مسقط روانہ ہوئے۔ اب انہیں کچھ سکون ملا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر ارجن اور شنکر ایک ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھے۔ ان دونوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ ٹیکسی ڈرائیور ادب سے آگے بڑھا، ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد پوچھا پاکستان یا ہندی؟ شنکر اور ارجن عربی زبان سے ناواقف تھے، مگر شنکر کچھ مفہوم سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا ہندی۔ کہاں جانا ہے؟ سامری کے قلعے پر۔ کون سا سامری؟ جادوگروں کا شہنشاہ سامری۔ اچھا وہ سامری، وہ تو بہت دور ہے، 300 ریال کرایہ لوں گا۔ ٹھیک ہے کہتے ہوئے وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ابو خاطر نے ٹیکسی ایئرپورٹ کی حدود سے نکال کر وادی دکم کی طرف بڑھا دی جہاں پہ سامری کا قلعہ تھا۔ ارجن ابھی تک خاموش تھا، وہ تو جلد سے جلد سامری تک پہنچنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے چپ دیکھ کر شنکر نے پوچھا ارجن یار کیا سوچ رہے ہو؟ ارجن نے چونکتے ہوئے کہا کچھ نہیں یار، بس استاد سامری کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اس سے ملاقات ہو بھی سکے گی یا نہیں۔ چنتا نہ کرو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ملاقات کر کے ہی چھوڑوں گا۔ پھر اس نے ٹیکسی ڈرائیور ابو خاطر سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ سامری کا قلعہ کس جگہ پر ہے؟ مسقط سے تقریباً 400 کلومیٹر دور۔ اس قسم کی اور دوسری بہت سی باتیں کرتے ہوئے جب وہ وادی دکم میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ قلعے کے قریب پہنچتے ہی ابو خاطر نے انہیں بتایا کہ وہ سامنے پہاڑی پر قلعہ ہے۔ پھر اس نے ٹیکسی ایک طرف روکی۔ شنکر نے ابو خاطر سے کہا کہ کچھ اور قریب کر کے اتار دے، لیکن ابو خاطر نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا اللہ کی لعنت ہو جھوٹے جادوگروں پر۔
پھر اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ٹیکسی کا دروازہ خود بخود کھلا اور کسی اندیکھی بلا نے ابو خاطر کو کھینچ کر باہر نکالا اور سڑک پر دے مارا۔ یہ دیکھ کر ارجن اور شنکر فوراً ٹیکسی سے باہر نکل کر اس کی طرف لپکے، مگر اس کی کھوپڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور اس کا دماغ باہر نکل آیا تھا۔ شنکر نے فوراً اندھیرے میں دیکھنے کا منتر پڑھا۔ اب ہر چیز اسے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ارجن تو ویسے ہی اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے ہی ایک بدرو کھڑی چرا دینے والے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ارجن نے پوچھا، تم کون ہو؟ میرا نام خناش ہے، میں آقا سامری کی غلام ہوں۔ اس نے آقا سامری کو گالی دی تھی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وقت استاد سامری کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں ان کا شاگرد ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں۔ میرا نام ارجن ہے۔ آقا تو اس وقت شراب و شباب کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ایسے میں وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ شنکر نے پہلی بار اس بدرو خناش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم جا کر سامری سے کہو ارجن اور شنکر تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ خناش نے کہا، ٹھیک ہے۔ شنکر اور ارجن وادی دکم کے سٹ پانی میں سے گزرتے ہوئے پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہوش میں آتے ہی انسپکٹر قادری نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور ڈاکٹر سے اجازت لے کر وہ زرتاش کے ساتھ اپنی کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ جیپ ان کے پاس ہی تھی کیونکہ سپاہی ان کی جیپ وہیں چھوڑ گیا تھا۔ کوٹھی کے سامنے پہنچتے ہی ان کے دل اچھل کر خلق میں آ گئے۔ ان کی کوٹھی میں آگ لگی ہوئی تھی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ آگ بجھانے والے محکمے کے کارکن پوری تندہی سے آگ بجھانے میں مصروف تھے، مگر آگ کسی طرح بجھتی نظر نہیں آتی تھی۔ پولیس بھی موقع پر موجود تھی، لوگ بھی کافی جمع ہو چکے تھے، حالانکہ ابھی صبح ہی تھی۔ انسپکٹر قادری نے جیپ ایک طرف روکی اور دوڑتا ہوا ایک سپاہی کی طرف بڑھا اور پوچھا، یہ آگ کس نے لگائی؟ سر، یہ آگ تو رات کی لگی ہے اور ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کس نے لگائی یا کیسے لگی۔ انسپکٹر قادری بے بسی سے خات مار رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اتمال اور اپنے اس صندوق کے جلنے کا تھا جس میں وہ اپنی طلسمی اشیاء رکھتا تھا۔ یہی صندوق اس کی زندگی بھر کی ریاستوں کا پھل تھا اور وہ سب سامان سمیت جل گیا تھا۔ اتمال کے متعلق اس کے دل میں ایک مخوم سی امید تھی کہ شاید آگ اسی کی وجہ سے لگی ہو اور وہ نکل بھاگا ہو، مگر یہ خیال تھا، حقیقت کیا تھی یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا۔ پھر وہ اداس ہو کر واپس جیپ کی طرف بڑھا۔ زرتاش اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اب وہ تھانہ بلی مارا کی طرف جا رہے تھے کیونکہ اب کوٹھی تو جل چکی تھی اور فی الحال رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ راستے میں انسپکٹر قادری نے زرتاش سے پوچھا، اس لمبے عفریت کا کیا بنا؟ وہ کون تھا؟ زرتاش نے اسے بتایا کہ وہ سامری کا ہی کارندہ تھا۔ اسے سامری نے واپس بلایا ہے کیونکہ کلمے والے لاکٹ سے جلنے کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے اس سامری کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مجھے ایک بار پھر سامری کے قلعے میں جانا پڑے گا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ آخر ہندوستان میں اور بھی تو لوگ ہیں جن میں بڑے بڑے جادوگر بھی شامل ہیں جو یقیناً اس عفریت کی اصلیت سے واقف ہوں گے۔ انسپکٹر قادری نے مسکراتے ہوئے کہا، کبھی جادوگر بھی کسی دوست کے ہوئے ہیں؟ یہ تو صرف لوگوں کو لوٹنا اور ان کے جذبات سے کھیلنا جانتے ہیں۔ رحم نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ میں اپنے ملک کے بے گناہ شہریوں کو اس طرح مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں سامری کو بتا دوں گا کہ بدی کی طاقتیں کبھی بھی نیکی کی طاقتوں پر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ تم بھی تو جادوگر ہو، تم تو اتنے رحم دل ہو کہ دوسروں کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہو۔ زرتاش کے منہ سے اپنے لیے جادوگر کا لفظ سن کر انسپکٹر قادری کھلکھلا کے ہنسا اور کہنے لگا، تم سے یہ کس نے کہا کہ میں جادوگر ہوں؟ تم بھی تو عملیات کرتے ہو۔ میں نوری عملیات کرتا ہوں، میرے پاس روحانی طاقت ہے۔ جادوگر تو اس کو کہتے ہیں جو سفلی عملیات کرے اور بدی کی شکستوں کا پیروکار ہو۔ کیا تم اور پولیس والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ نہیں، میں وہاں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اگر میں سرکار سے اس بات کی اجازت مانگوں گا بھی تو افسران مجھے پاگل سمجھیں گے اور مجھے مسکت کی بجائے پاگل خانے بھجوا دیں گے۔ تم ان سے بات کرو، انہیں سمجھاؤ، کیونکہ اکیلے جانا تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ انسپکٹر قادری نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور جیپ تھانے کی گلی میں موڑتے ہوئے کہا، میری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں چھٹی لے کر اکیلا ہی وہاں جاؤں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا ورنہ تم بھی نہیں جاؤ گے، زرتاش نے منہ بسرتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر قادری نے جیپ تھانے کے احاطے میں روکتے ہوئے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا پاسپورٹ بنوا لیتا ہوں اور کچھ ضروری تیاریوں کے بعد ہم مسقط روانہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ دونوں جیپ سے اتر کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سامری اپنے قلعے میں بیٹھا ناچ گانے کی محفل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شلراگ بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ ایسے میں وہی بدروح اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور تھڑکتے جسم ساکت ہو گئے۔ آقا، ایک بدروح اور ایک جادوگر آپ سے ملنے آئے ہیں، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ آقا، وہ کہتا ہے کہ میں آقا سامری کا شاگرد ہوں،
میں نے اسے اس لیے نہیں روکا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اور سامری نے غصے میں کہا، اچھا دفع ہو جا، میں ان کا بندوبست کرتا ہوں، آج یہ بچ کر نہیں جائیں گے۔ پھر سامری نے جیب سے ایک چھوٹا سا گڈھا نکالا اور اپنے سامنے پھینک دیا۔ وہ گڈھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہیبت ناک چن میں تبدیل ہو گیا اور جھک کر پوچھنے لگا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ سامری نے کہا، ایک جادوگر شنکر، ایک بدروح راگا بن ملیان ہم سے ٹکرانے آئے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دو۔ آقا تیرے دشمنوں کو یہ آخری رات ہوگی، ان کی آنکھیں صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گی۔ یہ کہہ کر وہ قلعے کے دروازے کی طرف بڑھا اور سامری نے رقص کی محفل دوبارہ سے شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ کبھی ہیکل چند پہاڑی پر سے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور شنکر اور ارجن کے ساتھ اوپر کی طرف چڑھ رہا تھا، جن کے بھاری بھرکم پاؤں کے دباؤ سے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے لڑکتے جا رہے تھے۔ جب پتھر ارجن اور شنکر کے قریب پہنچے تو انہوں نے بیک وقت اوپر کی طرف دیکھا اور جن کا انکشاف پا کر وہ دونوں ایک ابھری ہوئی چٹان کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ جن نے گھبرا کر پوچھا، اب کیا ہوگا؟ یہ شاید ہماری ہی تلاش میں آیا ہے۔ چنتا مت کرو، آج میں یدھ کی پوری تیار کر کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لوہے کا گول سکے جیسا ٹکڑا نکالا اور اس پر کچھ پڑھ کر اوپر کی طرف اچھال دیا۔ وہ لوہے کا ٹکڑا اڑتا ہوا اور اس جسم کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اس جن نے ایک خوفناک چیخ ماری اور لڑکتا ہوا پہاڑی سے نیچے آ گرا۔ نیچے وادی دکم کے پانی میں گرتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ پانی میں ہی اچھل کود کرنے لگا۔ اس کے خلق سے فلک شگاف چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ پانی میں گرنے کے باوجود اس کے جسم میں آگ لگی ہوئی سوکھی لکڑی کی طرح جل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی چیخیں معدوم ہو گئی اور وہ راکھ بن کر وادی کے پانی میں بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر ارجن کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا۔ اس نے کہا، یار شنکر، تم واقعی بہت بڑے جادوگر ہو۔ شنکر نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ابھی تو تم نے میری طاقت دیکھی ہی نہیں۔ سامری سے ٹکر ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور سامری میں کتنی شکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ارجن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ چلے، سامری ابھی اپنے قلعے میں ہی موجود ہوگا۔ اور پھر وہ دونوں تیزی کے ساتھ پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ اتمال آہستہ آہستہ چلتا ہوا بلی مارا کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب صبح ہو چکی تھی اور کافی دن نکل آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک دکان کے سامنے رکا۔ یہ سمیر پراپرٹی ڈیلر کا دفتر تھا۔ اتمال دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور سامنے ہی کرسی پر بیٹھے آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، میں اس علاقے میں ایک گھر خریدنا چاہتا ہوں اور اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بیٹھیے، میں آپ کو جو مکان برائے فروخت ہے ان کی لسٹ دکھاتا ہوں۔ آپ لسٹ دیکھیے اور میں اتنی دیر میں سمیر صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ اس دکان کے پیچھے ہی رہتے ہیں۔ وہ شاید سمیر کا نوکر تھا۔ پھر اس نے ایک لسٹ اٹھا کر اتمال کو پکڑائی اور خود سمیر کو بلانے چلا گیا۔ اتمال لسٹ کو اس طرح پڑھا تھا جیسے وہ کوئی پڑھا لکھا باشعور نوجوان ہے۔ شاید ایسا شگول کی شکتیوں کی وجہ سے تھا، ورنہ اتمال کی نہ تو عمر تھی اور نہ ہی اسے اسکول کا منہ دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ وہ تو جب سے پیدا ہوا تھا مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ لسٹ پڑھتے پڑھتے اچانک اس کی نظر ایک جگہ رکی۔ لکھا تھا، مشہور بدماش گلو دادا کا گھر اور اس سے ملحق اس کا شراب اور جوئے کا اڈا برائے فروخت۔ یہ پڑھتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑا اور دفتر میں ایک لہیم شہیم آدمی کو داخل ہوتا دیکھ کر احتیاط سے پوچھ بیٹھا، کیا گلو دادا کا بھی گھر براہ فروخت ہے؟ دفتر میں داخل ہونے والا اس دفتر کا مالک سمیر ہی تھا۔ اس کے پیچھے اس کا ملازم تھا۔ سمیر نے اتمال کے سراپے پر ایک نظر ڈالی اور اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تو کیا تم وہ گھر خریدنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ سمیر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اس گھر کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے اور اتنی تمہاری عمر نہیں کہ تم نے کبھی 10 لاکھ روپے دیکھے بھی ہوں۔ یہ سن کر اتمال نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہزار کے نوٹوں کی گڈی اس کی میز پہ رکھی اور کہا، یہ ایڈوانس دے کر آپ کو وشواس ہو گیا ہوگا کہ میں واقعی اس مکان کو خریدنا چاہتا ہوں، مگر آپ یہ بتائیں کہ گلو دادا اپنا مکان کیوں فروخت کر رہا ہے؟ گلو دادا تو قتل ہو چکا ہے اور اس کی پتنی بھی پرلوک سدھار چکی ہے۔ اس کا مکان اور اڈا ایک مندر کی ملکیت میں ہے۔ اس کو فروخت کر کے مندر کی توسیع و مرمت کا کام کیا جائے گا۔ یہ سن کر اتمال کے پہلو تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پوچھا، اسے کس نے قتل کر دیا؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، مگر تم یہ بتاؤ، اتنی کم عمری میں اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آ گئی جو 10 لاکھ کا مکان خرید رہے ہو؟ میرے پتا جی بھی پرلوک سدھار گئے ہیں، اب ان کی دولت کا میں اکیلا ہی وارث ہوں۔
ویسے تو میری اپنی کوٹھی موجود ہے مگر میں بلی مارا کے علاقے میں رہنا چاہتا ہوں۔ سمیر نے نوٹو کی گڈی اٹھا کر دراز میں رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، آئیے میں آپ کو گلو دادا کا گھر اور اڈا دکھا دوں۔ وہ سب میں نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ مجھے اس مکان کا قبضہ کب ملے گا؟ جب آپ پوری رقم ادا کریں گے تو میں مندر کے بڑے پجاری کو بلوا کر آپ کو قرضہ دلوا دوں گا اور رجسٹر بھی کرا دوں گا۔ میں 1 گھنٹے تک بقایا رقم لے کر آتا ہوں، آپ بڑے پجاری کو بلوا لیں، میں آج ہی اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اب رقم لے آئیے، میں پجاری کو بلوا لیتا ہوں، مگر کچھ ہمارا کمیشن بھی بنے گا، مہربانی کر کے وہ بھی ادا کر دیجیے گا۔ اتمال نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ چنتا مت کیجیے، میرا کام کرائیے، کمیشن کے علاوہ بھی میں آپ کو انعام دوں گا۔ یہ سن کر سمیر پراپرٹی والے کی بات سے کھل گئے۔ وہ اتمال کو کوئی سر پھرا نوجوان سمجھ رہا تھا جو پراپرٹی خریدنے کی بھی عقل نہیں رکھتا تھا۔ اتمال نے سمیر پراپرٹی ڈیلر کے دفتر سے نکل کر ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ اب اسے بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ کھانا کھانا چاہتا تھا۔ اس نے ہوٹل میں ایک میز پر بیٹھتے ہی آرڈر دے دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کسی عام انسان کی طرح وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اب نہ تو اسے خون کی پیاسی اور نہ ہی تازہ گوشت کی۔ شاید یہ سب شگول کی شکتیوں کی بدولت تھا کہ وہ انسان لگ رہا تھا، ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی روٹی نہ کھائی تھی۔ روٹی کھاتے ہوئے اس نے سوچا، یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے۔ میں آج تک ویسے ہی لوگوں کو مارتا رہا، ان بے گناہ لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ میں آج کے بعد انسانوں کی طرح رہوں گا اور کسی بھی انسان کا خون نہیں پیوں گا۔